पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे। बिल जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल सिरात को इस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वह सवालात के 7 मरहलों से ना गुजर जाए। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूँ बयान फरमाया। पुल सिरात को पार करने का इन्हसार हर एक के अमल पर होगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ये जहन्नम के पुल है जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। इस पुल में कांटे, सब्जियां और गिरफ्त में लेने के लिए जिसे अल्लाह ने शाह बनाता है। कुछ लोग इस पर से पलक गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार की तरह तेज़, और कुछ लोग पलक झपकने से गुजर जाएंगे। फरिश्ते पुकारेंगे, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा, सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी, और वो ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे, जबकि दूसरे रेंग कर इस सफ़र का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह 69 आयत 6 में दर्ज किया गया है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा सूर फूंकेंगे। वो पहली दफ़ा सूर फूंकने पर सिवाय इनके जैसे अल्लाह ताला सुब्हानहू फरमाया, ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ इसकी हैबत से लरज़ उठेगी और इसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफ़ा सूर फूंकने पर सब दोबारा ज़िंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं। रोज़े महशर का मकाम। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, इनको इनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा। उन्होंने दुनिया में कैसे अमल किए, जैसा कि कुरान मजीद के एक आयत में बतलाया गया कि दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है। अगर अमाल नामा बाएं हाथ में पीछे दिया जाएगा, ये जहन्नम के अज़ाब के वईद से ज़मीन पर हमारे साथ करामन कातिबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में बतलाया गया है, और इनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। तो फिर तो मुजरमों को देखेगा, इस चीज़ से डरने वाले होंगे जो इसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई छोटी बड़ी बात नहीं पड़ी, सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफ़ा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ है। एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुल सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर गुजारा हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने ईमान के मुताबिक तेज़ी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नम में जा गिरेंगे।
صراط ایک جہنم کے پار بچھایا جائے گا، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا رسول ہوں گے جو اپنی امتیوں کے ساتھ اس کو پار کرے گا۔ اس وقت مومنین اس کو پلک جھپکتے پار کر لیں گے بجلی کی طرح۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزر جائیں گے۔ لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا۔ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے ساتھ 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ پر جو پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا تم بھروگی تو کیا یہ چلا کر کہے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈریں مت، اور اگر ایمان لائے اور یہ آپ نے نیک عمل کیا، آپ کو روز محشر کی سختیوں اور پلک جھپکنے سے چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نکلنے کی منتظر ہوگی۔ پھر ہم 50 سبحانہ وتعالیٰ ڈالتے ہیں، ظالموں کو ان میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر بات کریں کہ ہم اس پر پل کیسے گزریں گے، جہاں جہنم اپنی تمام طرح ہولناک اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ آئے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز ہوگی۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر بھی پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ نماز دین کا ستون ہے، جس کو اس نے ترک کیا اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کو مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوگی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کے آگے آئے تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ نبھایا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہم سے سوال ہوگا۔ اس بارے میں غور کیجیے کہ آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے
اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے کر دیا ہے، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورت حال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا، اگر ہم نے اپنا مال خدا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ اگر ہم نے اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں حیل و بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ ان کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے۔ ان پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی ایک دفعہ گزرے گی۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو بنا استثناء کے ہر کسی سے متعلق ہے۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کا حق نصب غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کریں۔ تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں بے شمار آتی ہیں۔ بعض وقت ہم ایسا لا علمی کرتے ہیں کہ بعض وقت ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ یہ سمجھ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہو لیکن ہم ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہتے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے کے جائے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ اور جہنم اور پل صراط کہاں ہے، لیکن ہم نے اسے عبور کر لیا۔ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہیں، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ مومنین سے کہے، اے مومنو میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے۔ ایسی خوبصورت کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، کسی کان نے نہ سنی ہوگی، کسی کان نے نہ سنی ہوگی۔ کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ تو کیا دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی یا اس پل کی جو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے؟